अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय लाशऊर की ताकत, पार्ट 17, 13वां बाब। आपका तहत शऊर ज़हन और नींद के अजायबात। आप हर 24 घंटों में से 8 घंटे या अपनी जिंदगी का कम से कम 1/3 नींद में गुजारते हैं। ये जिंदगी का संगदिल कानून है। इसका इत्तलाक जानवरों और नबाताती सल्तनतों पर भी होता है। नींद कानून कुदरत है और हमारे बहुत से मसाइल के जवाबात हमारे पास उस वक्त आते हैं जब हम बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं। बहुत से लोगों ने इस नजरिए का प्रचार किया कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए जिस्म को आराम देने के लिए नींद करते हैं। तलाफी का ये अमल उस वक्त होता है जब आप नींद में होते हैं। नींद में कुछ भी आराम नहीं करता। जब आप सो रहे होते हैं, आपका दिल, फेफड़े और आपके सारे जिंदा आज़ा काम कर रहे होते हैं। अगर आप सोने से पहले ग़िज़ा खाएंगे तो वो खुराक हजम और जुज़्व बदन भी सोने के दौरान बनती है। आपकी जिल्द पसीना खारिज करती और आपके नाखून और बाल भी बढ़ते हैं। आपका तहत शऊर ज़हन भी कभी भी आराम या नींद नहीं करता। ये आपकी ज़िंदगी की कुव्वतों को कंट्रोल करने में हमेशा मसरूफ़ अमल रहता है। नींद की हालत में शऊर ज़हन से कोई मुदाखलत नहीं होती, इसलिए सेहत याबी का अमल बहुत तेज़ी से वकूअ पज़ीर होता है। इस तरह जब आप नींद में होते हैं, काबिल ज़िक्र जवाब दिए जाते हैं। हम क्यों सोते हैं? डॉक्टर जॉन बाइगलो नींद पर एक मुस्तनद मुहक्किक ने मुज़ाहिरा करके बताया, आप रात को सोने के दौरान तासुरात या नकूश ये समझते हुए वसूल करते हैं कि आँख, कान, नाक, असाबे ज़ायका और असाबे दिमाग नींद में भी पूरी तरह मुतहर्रिक होते हैं। वो कहता है, हमारे सोने का अहम सबब ये है कि रूह का आला तर हिस्सा इस्तग़राक़ में हमारी बुलंद फितरत से यकजा किया जाता है और हिकमत और खुदा के पेश के इल्म में हिस्सा लेने वाला हो जाता है। डॉक्टर बाइगलो ये भी कहते हैं, मेरे मुताले के नताइश ने न सिर्फ मेरे यकीन को तक़वियत दी कि रवायती मेहनत और कारकर्दगी से इस्तिस्ना नींद का हतमी मकसद न था, बल्कि इसको भी मेरे जहन में इस यकीन ने वाज़िह तर किया और तक़वियत दी कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी के जिस्मानी और रूहानी इर्तिक़ा के लिए जब वो नींद में मुज़ाहिरे दुनिया से जुदा होता है, नागुज़ीर समझा जाए। दुआ नींद की एक किस्म। आपका शऊर ज़हन दिन भर की भाग दौड़, तग वदो और झगड़ों में मुलविस होकर परेशान हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मारूज़ी दुनिया के एहसास सबूत से दूर हुआ जाए और अपने तहत शऊर ज़हन की अंदरूनी हिकमत से, खामोशी से अपनी ज़िंदगी के तमाम हिस्सों में रहनुमाई, ताकत और अजीम तर ज़हानत का मुतालबा करते हुए कलाम किया जाए, ताकि अपनी रोज़मर्रा की तमाम मुश्किलात और मसाइल हल किए जा सकें। जब आप पाबंदी से हिस्सी, शाहिदी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के इंतशार और शोर से पीछे हटते हैं, तो ये भी एक किस्म की नींद होती है। मसलन आप हिस्सियात की दुनिया के लिए सो जाते हैं, लेकिन अपने तहत शऊर ज़हन की हिकमत और ताकत में जिंदा रहते हैं। नींद से महरूमी के हैरान कुन असरात। नींद से महरूमी के बायस आप चिड़चिड़े, मुतलव्वन मिजाज और मायूस हो जाते हैं। कौमी दिमागी सेहत मरकज़ के डॉक्टर जॉन स्टीवनसन कहते हैं, मैं यकीन रखता हूँ कि यह नहायत मुहतात तरीके से कहा जा सकता है कि तमाम बनीनों इंसानों को कम से कम 6 घंटे और बहुत से लोगों को सेहतमंद रहने के लिए ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कम नींद में ज़िंदगी बसर कर लेंगे, वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तिब्बी मुहक्किकीन ने नींद के अमली तरीकों और नींद से महरूमी के असरात पर तहकीक करते हुए बताया कि शदीद बेख्वाबी चंद मिसालों में नफ्सियाती टूट फूट की पेश खामा होती है। याद रखें, आप रूहानी तौर पर दोबारा नींद के दौरान बुड़काए जाते हैं। मुनासिब नींद खुशी और ज़िंदगी में क़ुव्वत पैदा करने के लिए ज़रूरी है। शायद आपको मज़ीद नींद की ज़रूरत है। जो रीडर डाइजेस्ट में शाया हुआ, उसमें वो अपना तजर्बा बयान करते हुए लिखते हैं, वाटर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च वाशिंगटन DC में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन बेदार रखे गए 100 से ज़्यादा फौजी और शहरी रज़ाकार मामूलों पर पिछले 3 सालों से तजर्बात हो रहे हैं।
اس دوران ہزاروں آزمائشوں اور تجربوں کی پیمائش اور جانچ کی گئی اور لوگوں کے رویے اور شخصیت پر بیداری کے اثرات دیکھے گئے۔ ان آزمائشوں اور تجربوں کے نتائج نے سائنسدانوں کو نیند کے اندر کی پر اسراریت سے حیران کن نئی بصیرت عطا کی۔ سائنسدان اب جانتے ہیں کہ تھکا ہوا دماغ ظاہراً نیند کا اس قدر بھوکا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے ہر شے قربان کر دیتا ہے۔ صرف چند گھنٹے نیند سے محرومی کے بعد تیزی سے چڑھائی ہوئی نیند کو جھپکی یا نیند سوڑا کہتے ہیں۔ یہ 3 یا 4 مرتبہ فی گھنٹہ کی شرح سے ہوتی ہے۔ جیسے اصل نیند میں پپوٹے گر پڑتے اور دل کی دھڑکن مدھم ہو جاتی ہے، اسی طرح جھپکی میں بھی ہوتا ہے۔ ہر جھپکی سیکنڈ کا بھی حصہ ہو سکتی ہے۔ کئی مرتبہ جھپکی خالی اور کئی مرتبہ یہ تصورات سے بھری ہوتی ہے۔ جب نیند سے محرومی بڑھ جائے تو جھپکی بار بار ہوتی اور زیادہ عرصے رہتی ہے، شاید 2 یا 3 سیکنڈ۔ اگر معمول شدید طوفان میں ہوائی جہاز چلا رہا ہو تو پھر وہ نیند اصغر کی ان چند بے قیمت سیکنڈوں کے لیے مزاحمت نہیں کرتا۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اشخاص جو کار چلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر سو جاتے ہیں وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ نیند سے محرومی کا دوسرا حیرت انگیز انسانی یادداشت اور اس کے ادراک پر حملہ ہے۔ بہت سے نیند سے محروم معمول ان اطلاعات کو جو فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں انہیں کافی عرصے تک دی گئی تھی بیان کرنے سے قاصر تھے۔ وہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ اس حالت میں ایک ساتھ کئی عوامل ان کے ذہن میں تھے اور انہیں ان پر عمل کرنا تھا۔ جیسے ہوا باز ایک ہی وقت میں مہارت سے ہوا کے رخ کا تعین، ہوا کی رفتار، بلندی اور آہستہ زمین پر بحفاظت اترنے کا خیال رکھتا ہے۔ نیند مشاورت کرتی ہے۔ لاس اینجلس کی ایک نوجوان خاتون جس نے ریڈیو سے میری صبح کی گفتگو سنی تھی، اس نے مجھے بتایا اسے نیو یارک میں موجودہ مشاہرے سے دگنے مشاہرے پر منفعت بخش عہدے کی پیشکش کی گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی آیا اسے منظور کر لے یا رد کر دے، اس لیے سونے سے پیشتر اس نے درج ذیل دعا کی۔ میرے تحت شعور ذہن کی تخلیقی ذہانت جانتی ہے میرے لیے کیا بہترین ہے۔ اس کا رجحان ہمیشہ زندگی نواز ہوتا ہے۔ یہ مجھ پر درست فیصلے منکشف کرتی ہے جو مجھ پر اور میرے تمام متعلقین پر کرم ہوتا ہے۔ میں جواب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں میرے پاس ضرور آئے گا۔ اس نے یہ سادہ دعا سونے سے پہلے لوری کی طرح اور جاگنے کے فوراً بعد بار بار دہرائی۔ پھر اس کو زور دینے والے جذبات کا احساس ہوا کہ وہ اس پیشکش کو رد کر دے۔ اس نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور بعد کے واقعات نے اس کے اندرونی شعور کے علم کی تصدیق کی، کیونکہ اس کو ملازمت کی پیشکش کرنے والی کمپنی کچھ عرصے بعد دیوالیہ ہو گئی تھی۔ شعور ذہن معروضی معلوم حقائق کی بنیاد پر درست ہو سکتا ہے، لیکن تحت شعور ذہن کے وجدانی شعبے نے اس معاملے کی ناکامی دیکھی تھی، اس لیے اس نے اس کے مطابق خاتون کو آگاہ کیا، یقینی تباہی سے بچایا۔ اب میں مثال کے ذریعے واضح کروں گا کس طرح آپ کے تحت شعور ذہن کی ذہانت آپ کو آپ کی درخواست پر درست عمل کرنے اور تحفظ کے لیے ہدایت کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے کئی سال پہلے مجھے مشرق میں ایک بہت ہی منفعت بخش ذمہ داری کی پیشکش کی گئی۔ میں نے رہنمائی اور درست فیصلے کے لیے درج ذیل دعا کی۔ لامحدود ذہانت میرے اندر موجود ہر چیز جانتی ہے اور خدا کے حکم سے صحیح فیصلہ منکشف کرتی ہے۔ میں صحیح فیصلہ پہچان لیتا ہوں جب وہ آتا ہے۔ میں نے اس سادہ دعا کو بار بار سونے سے پیشتر لوری کے طور پر دہرایا۔ خواب میں مجھے اس وقت سے 3 سال بعد آنے والے واقعات کی واضح شناخت آئی۔ میرا ایک پرانا دوست خواب میں نمودار ہوا اور کہا، ان صوفیوں کو پڑھو، مت جاؤ۔ خواب میں موجود اخبار میں صوفیاں جنگ میں پرل ہاربر پر حملے سے تعلق رکھتی تھی۔ مصنف اکثر خواب دیکھتا ہے۔ تحت شعور کی ڈرامہ نگاری سے خواب میں وہ شخص نمودار ہوتا ہے جس پر اسے اعتبار اور احترام ہے۔ کچھ کے لیے خواب میں ماں کی شکل میں تنبیہ آ سکتی ہے۔ وہ اس شخص سے کہتی ہے، یہاں یا وہاں نہ جاؤ۔ تنبیہ دینے والا آپ کا تحت شعور ذہن ہے جو بہت ہی دانشمند ہے اور تمام چیزیں جانتا ہے۔ اکثر یہ آپ سے اس آواز میں باتیں کرتا ہے جسے آپ کا شعور ذہن فوراً سچ قبول کر لیتا ہے۔ اکثر آپ کا تحت شعور ذہن آپ کو آپ کی ماں یا کسی پیاری شخصیت کی آواز میں گلی میں رکنے کی تنبیہ کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اگر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھتے تو کھڑکی سے گرنے والی شے آپ کے سر پر ضرب لگا چکی ہوتی۔ میرا تحت شعور ذہن عالمی تحت شعور کے ساتھ یکجا ہے، اس لیے وہ جانتا تھا کہ جاپانی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنگ کب شروع ہوگی۔ ڈاکٹر ریہان ڈیوک یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے ڈائریکٹر نے ایک ضخیم شواہد کا ذخیرہ جمع کیا کہ دنیا میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد
واقعات ہونے سے پہلے ہی انہیں دیکھ لیتی ہے۔ اس لیے بہت سی مثالوں میں یہ لوگ المیائی واقعات سے جن کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا بچ جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ پرل ہاربر کے واقعے سے 3 سال پہلے خواب میں مجھے واضح طور پر نیو یارک ٹائمز کی سرخیاں دکھلائی گئیں۔ اس کے نتیجے میں نے اپنا مجوزہ دورہ منسوخ اور پیشکش مسترد کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ تحت شعور کا جبل مجھے ایسا کرنے کو کہتا ہے۔ 3 سال بعد دوسری جنگ عظیم نے اندرونی وجدانی آواز کی سچائی ثابت کر دی۔ آپ کا مستقبل آپ کے تحت شعور ذہن میں ہے۔ یاد رکھیے، مستقبل جو آپ کی دائمی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی آپ کے ذہن میں ہے، سوائے جب آپ اسے دعا کے ذریعے تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ملک کا مستقبل قوم کے افراد کے اجتماعی تحت شعور ذہن میں ہوتا ہے۔ خواب میں کوئی شے عجیب نہیں ہوتی۔ میں نے جنگ شروع ہونے سے کافی عرصہ پہلے نیو یارک کے اخبارات کے سرخیاں جنگ کے بارے میں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب جنگ پہلے ہی سے ذہن میں شروع ہو چکی تھی اور حملے کے تمام منصوبے اس عظیم قلم بند کرنے والے آلے تحت شعور ذہن یا عالمی ذہن کے اجتماعی لاشعور میں پہلے ہی تیار کر لیے گئے تھے۔ آنے والے کل کے واقعات آپ کے تحت شعور ذہن میں ہیں۔ اسی طرح اگلے ہفتے اور اگلے مہینے میں ہونے والے واقعات بھی ہیں۔ ان کو ہر اعلیٰ نفس والا یا روشن ضمیر شخص دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ دعا کرنا طے کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بربادی یا المیہ رونما نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی پہلے سے متعین اور ازل سے طے شدہ نہیں تھا۔ مثلا آپ کا ذہنی رویہ، جس طرح آپ سوچتے، محسوس کرتے اور اعتقاد رکھتے ہیں، وہی آپ کی قسمت کا تعین کرتے ہیں۔ آپ سائنسی دعا کے ذریعے جس کی سابقہ ابواب میں تشریح کی گئی ہے وہ آپ کے مستقبل کو تبدیل، اس کی تزئین، آرائش اور تخلیق کرتی ہے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا بھی ہے۔ جھپکی نے اسے $15,000 دلا دیے۔ میرے طالب علموں میں سے ایک نے مجھے 3 یا 4 سال پہلے اخبار کا تراشا لا کر دیا جس میں ایک آدمی رے ہیمرسٹروم جو جان اور لہم سٹیل کارپوریشن پٹسبرگ میں فولادی کاموں کا رولر تھا، اس کو اس کے خواب کی وجہ سے $15,000 ملے۔ اس تراشے کے متن کے مطابق انجینئر نئی نصب شدہ سلاخ مل میں نقص والی جگہ سوئچ لگانے میں مسلسل ناکام ہو رہے تھے جو سلاخوں کو براہ راست ٹھنڈا کرنے والے عمل کو کنٹرول کرتی تھی۔ انجینئروں نے 11 یا 12 مرتبہ کوشش کی لیکن ان کی تمام کوششیں بے فائدہ رہیں۔ ہیمرسٹروم نے اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچا اور ایک نیا سوئچ تخلیق کرنے کی کوشش کی جو کام کر سکے، لیکن کسی بھی شے نے کام نہ کیا۔ ایک دوپہر کو جب وہ قیلولے کے لیے لیٹا اور سونے سے پہلے اس نے سوئچ کے مسئلے کے جواب کے بارے میں سوچا، اس نے خواب دیکھا جس میں سوئچ کے پورے خاکے کی منظر کشی کی گئی تھی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے نیا سوئچ خواب کے اہم نکات کے مطابق تیار کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس جھپکی نے ہیمرسٹروم کو $15,000 کا چیک دلوایا۔ یہ ادارے کا سب سے بڑا انعام تھا جو اس نے کسی بھی ملازم کو نئے تصور کے لیے دیا تھا۔ کس طرح مشہور پروفیسر نے اپنا مسئلہ حل کیا۔ ڈاکٹر ایچ وی ہیل، پروفیسر عشوری تہذیب، پینسلوینیا یونیورسٹی نے اپنا درج ذیل واقعہ لکھا ہے۔ ایک ہفتے کی آدھی رات کو میں دوبارہ پیچیدہ تحریر کو جو 2 سنگ سلیمانی پر تھی اور جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بابل کے رہائشی کی انگلیوں کی انگوٹھیاں ہیں، پڑھنے کی بیکار کوشش کے بعد تھکا ماندہ اور صبر سے لبریز پیمانے کے ساتھ بستر پر گیا اور درج قابل ذکر خواب دیکھا۔ نیپیر کا ایک لمبا پتلا پادری عمر تقریباً 40 سال نے میری گرجا گھر کے خزانے کے کمرے کی طرف رہنمائی کی۔ وہ ایک چھوٹا، کم سطح اور بغیر کھڑکیوں والا کمرہ تھا۔ وہاں سنگ سلیمانی کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ان الفاظ میں مخاطب کیا: 2 ٹکڑوں کو تم نے صفحہ نمبر 22 اور صفحہ نمبر 26 پر الگ الگ شائع کیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے یکجا ہیں اور انگلی کی انگوٹھی نہیں ہیں، بلکہ یہ دیوتا کے مجسمے کے آویزے ہیں جو کانوں میں لٹکانے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ 2 ٹکڑے جو تمہارے پاس ہیں وہ ان کے حصے ہیں۔ اگر تم ان کو ایک ساتھ ملاؤ تو تم کو میرے الفاظ کی تصدیق ملے گی۔ میں فوراً اٹھا، ان دونوں ٹکڑوں کا جائزہ لیا اور آخر کار مسئلہ حل ہو گیا۔ تحت شعور ذہن جو تمام مسائل کا جواب جانتا ہے، صاف صاف اس کی تخلیقی قوتوں کا اظہار کرتا ہے۔ کس طرح تحت شعور نے مشہور مصنف کے لیے کام کیا جب وہ سویا ہوا تھا۔ رابرٹ لوئس سٹیونسن نے اپنی کتاب میدانوں کے پار میں پورا ایک باب خوابوں کے لیے وقف کیا ہے۔ وہ واضح خواب دیکھنے والا اور اپنے تحت شعور کو ہر رات سونے سے پہلے مخصوص ہدایات دینے کی عادت رکھتا تھا۔
وہ اپنے تحت شعور ذہن سے سونے سے پہلے کہانیاں اختراع کرنے کی درخواست کرتا تھا۔ مثلاً اگر اسٹیونسن کے مالی وسائل کم سطح پر ہوتے تو تحت شعور کو اس کا حکم کچھ اس طرح کا ہوتا: مجھے ایک ہیجان انگیز ناول دو جو قابل فروخت اور نفع بخش ہو۔ اس کا تحت شعور ذہن شاندار طریقے سے جواب دیتا تھا۔ اسٹیونسن کہتا ہے، اس کی گہری سوچیں، تحت شعور ذہن کی ذہانت اور قوتیں مجھے ٹکڑے ٹکڑے میں ایک سیریل کی طرح کہانی بتاتی اور مجھے اس کا مفروضی خالق بناتی، جبکہ میں اس کے مقصد سے مکمل لا علمی میں ہوتا ہوں۔ اس نے مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے کام کا یہ حصہ اس وقت کیا جاتا ہے جب میں سو رہا ہوتا ہوں، جبکہ وہ تحت شعور طور پر باخبر اور جاگ رہا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں وہ کسی بھی معنوں میں امیر ہو۔ اس لیے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گہری سوچیں اس وقت بھی جب نیند میں ہوں اپنا اثر رکھتی ہیں۔ سکون سے سوئیں اور خوشی سے بیدار۔ وہ لوگ جو کم خوابی کا شکار ہیں وہ درج ذیل دعا کو بھرپور نیند کے لیے نہایت مؤثر پائیں گے۔ سونے سے پہلے اسے آہستہ، خاموشی اور محبت سے دہرائیں۔ میری آنکھیں سکون سے ہیں، میرے ٹخنے ڈھیلے ہیں، میرے معدے کے اعصاب سکون سے ہیں، میرا دل اور پھیپھڑے آرام سے ہیں، میرے ہاتھ اور بازو ڈھیلے ہیں، میری گردن سکون سے ہے، میرا پورا جسم اور ذہن سکون سے ہیں، میں ہر ایک کو مکمل اور آزادی سے معاف کرتا ہوں، میں سب کے لیے ہم آہنگی، صحت، متانت، سکون اور زندگی کی تمام نعمتوں کی خواہش کرتا ہوں، میں متوازن، متین اور سکون سے ہوں، میں حفاظت اور سکون سے آرام کرتا ہوں۔ ایک بڑے سکون نے میرے پورے وجود کو خاموش کر دیا ہے، جسے میں اپنے وجود کے اندر خدائی موجودگی سے پہچانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں زندگی کا پہچاننا اور محبت مجھے صحت دیتی ہے۔ میں خود کو محبت کے لبادے میں لپیٹتا ہوں اور تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھ کر سوتا ہوں۔ ساری رات سکون میرے ساتھ رہے گا اور صبح کو میں زندگی اور محبت سے بھرا ہوا ہوں گا۔ محبت کا دائرہ میرے گرد کھینچا گیا ہے اور میں کسی بھی برائی سے خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ تم میرے ساتھ ہو، میں سکون سے ہوں، میں خوشی سے اٹھوں گا، میں خدا کے حکم سے زندہ حرکت کرتا اور اپنا وجود رکھتا ہوں۔ ادب سرائے۔